अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 3 इशारा सी। तीसरे सफ़े का ये दूसरा इशारा है। आज के सबक में आप सबको खुश आमदीद। कोर्स 2 में जब हमने शुरू किया सूरतुल फातिहा से पढ़ना, तो हमने कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी। फिर सूरतुल बकरा और उसमें हिदायत का मज़मून था। 3 तरह के गुरोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर कुरान की दावत और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। कोर्स 2 में ये 5 सफ़हात हमने पढ़ने हैं, जिसमें पहले पारे का फर्स्ट क्वार्टर हम पढ़ेंगे इन 5 सफ़हात। तो पहले पारे को हमने डिवाइड किया था 20 सफ़हात में, उसमें से 5 सफ़हात जब हम पढ़ेंगे कोर्स 2 में, तो गोया हम पहला क्वार्टर इसमें मुकम्मल कर लेंगे। और नेक्स्ट इंशाअल्लाह फिर कोर्स 3 शुरू होगा, सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, और इस तरह से 4, 5। तो कोर्स 2 के अंदर पढ़े जाने वाले जो 5 सफ़हात हैं, इनको अपने दाएँ हाथ की उँगलियों पर हम ऐसे सीखेंगे कि दाएँ हाथ को अगर अपनी तरफ हम करते हैं, तो अंगूठा सफ़ा नंबर 1 है, फिर बितरतीब 2, 3, 4 और 5, ये 5 सफ़हात हैं। और हर सफ़े पर यानी हर फिंगर एक सफ़ा है, और हर सफ़े पर 4 इशारात हैं, यानी कि 4 मज़ामीन हैं। तो इस हिसाब से टोटल जो मज़ामीन बनेंगे इस कोर्स में पढ़े जाने वाले आयात में, वो 20 मज़ामीन हैं। 20 इशारात हैं, 20 मज़ामीन हैं। तो अब तक हमने जो 2 सफ़हात पहले मुकम्मल कर लिए हैं, उनके इशारात का एक दफ़ा इयादा करते हैं। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की तारीफ़। सफ़ा नंबर 2 है, काफ़िरीन को हिदायत नहीं, मुनाफ़िकीन को हिदायत नहीं, फ़सादी और बेवकूफ़ दो रुखे। इनको अगर हम मुख्तसर अंदाज में याद करना चाहें, तो हम कैसे इसको याद करेंगे? तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात, काफ़िरीन, मुनाफ़िकीन, फ़सादी, दो रुखे। तो ये 2 सफ़हात हमने मुकम्मल किए, अभी तीसरा सफ़ा हमारा जारी है। तीसरे सफ़े के 4 इशारात हैं, उनको एक दफ़ा हम इयादा करते हैं। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। ये सफ़ा नंबर 3 है। इसी को इख्तिसार से हम अगर याद करें, आग, बारिश, दावत, चैलेंज, पहली 2 मिसालें हैं, और उसके बाद कुरान के बारे में 2 इशारे हैं, दावत और चैलेंज। तो आइए आज के सबक का तारुफ देखते हैं। इससे पिछली आयत में अल्लाह ताला ने 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा किया। एक मुत्तकीन थे, फिर काफ़िरीन और फिर मुनाफ़िकीन। तो जो ऐसे लोग थे, या तो कुरान से हिदायत हासिल करने वाले थे, या हिदायत हासिल करने वाले नहीं थे। 2 तरह के ग्रोह थे बेसिकली। उनमें टोटल 3 तरह के बन जाते हैं। एक ऐसे थे जो हिदायत हासिल करने वाले हैं, यानी कि मुत्तकीन, और 2 ग्रोह ऐसे थे जो कि हिदायत हासिल करने वाले नहीं हैं। अब उस हिदायत की तफ़सील बयान की जा रही है कि वो हिदायत क्या है, वो दावत क्या है, तो इशारा का नाम है कुरान की दावत। आइए असबाक देखते हैं। आज की जो 2 आयत हम पढ़ेंगे, आयत नंबर 21 और 22। असबाक इसमें बहुत अहम हैं। असबाक किस तरह से हैं कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को दावत दी जा रही है अल्लाह की तरफ से, और कुरान की दावत तमाम लोगों के लिए है, ये बताया गया। इसमें कोई भी लोग स्पेसिफिक नहीं है कि अरब वालों के लिए दावत है, या अजम वालों के लिए दावत है, या एशिया वालों के लिए दावत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तमाम लोगों के लिए दावत है। आम दावत आम दी गई है। और दूसरी बात क्या है कि अल्लाह ताला की इबादत अगर हम करते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है? मकसद उसका ये होता है कि उससे तकवा हासिल होता है। और तकवा ये है कि दुनिया और आखिरत में होने वाले जो नुकसानात है, उससे हम बच सकते हैं जाते हैं तकवा के ज़रिए से। तकवा अल्लाह का डर है, जिससे हमें हमारे अंदर अल्लाह ताला की अज़मत पैदा होती है, और इबादत का जज़्बा पैदा होता है। तो उससे
کے ذریعے سے ہم دنیا میں ہونے والے نقصانات سے اور آخرت میں ہونے والے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ تیسرا عام سبق کیا ہے کہ ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ کائنات میں جب غور و فکر کریں گے تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی، چونکہ کائنات کے اندر ہونے والی ہر چیز اور ہر جو تمام معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر انسان کو غور کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں کہ کوئی ایسی ذات ہے جو کہ یہ سارا نظام چلا رہی ہے، خود سے یہ سارا نظام نہیں چل رہا۔ اور آخری سبق اس میں یہ ہے کہ شرک مت کرو، کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، کہ رزق حاصل کرنے کے لیے شرک جیسے بڑے گناہ کا سہارا نہ لو، کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ کی توحید اور وحدانیت کو مانتے رہو، اس کے برعکس شرک مت کرو۔ یہ آج کے اہم اسباق ہیں، آئیے ہم سیکھتے ہیں۔ قرآن بہت آسان ہے۔ جب ہم نے بات کی تھی کہ ہم دیکھیں گے اس کورس میں آنے والی جو آیات ہیں اس میں ہر لائن میں اوسطاً 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہوں گے، تو الحمدللہ ایسا ہی ہے، یہی ایسی لائن ہے جس میں کوئی بھی نیا لفظ نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو ٹی پی اے کے ذریعے سے سیکھیں گے، اور جو نئے آنے والے فریزز ہیں، نئے آنے والے الفاظ ہیں، ان کے معنی کو سیکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ جب ہم کورس 2 کو مکمل کر لیں گے تو ہر لائن میں اوسطاً 2 نئے الفاظ رہ جائیں گے۔ جب کورس 3 بھی مکمل کر لیں گے تو اوسطاً 1 نیا لفظ رہ جائے گا ہر لائن میں ہمارے، انشاءاللہ۔ تو آئیے ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے آج کی جو پہلی آیت ہے اس کو تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور مختصر شرح بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، یہ یا جو ہے یا پکارنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ۔ یا کا لفظ جو ہے وہ پکارنے کے لیے آتا ہے، اے اللہ۔ تو یا کا معنی بھی اے ہے، اور ایھا کا معنی بھی اے ہے، اور یا ایھا، یہ 3 طرح کے حروف استعمال ہوتے ہیں۔ ایک استعمال ہوتا ہے یا کا معنی ہے اے۔ ایک استعمال ہوتا ہے ایھا، اس کا معنی بھی اے ہے۔ ایک استعمال ہوتا ہے یا ایھا۔ ان تینوں کا ایک ہی معنی ہے اے، پکارنے کے لیے آتا ہے اے۔ ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اعبدوا، عبدا، یعبدو، اعبد، عابد۔ اعبد جو ہے فعل امر ہے، عبدا یعبدو سے اعبد جمع کا صیغہ ہے اعبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، 2 ٹکڑے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی، جس نے، اب رب کون ہے؟ الذی، جس نے، خلقکم، خلقا، خالقہ، یخلقو، نصرہ، ینصر سے ہم نے پڑھا تھا، اس نے پیدا کیا خالقہ، تو خالقہ کم، یہ اشارہ اس کا ہوگا خالقہ، سنگل اشارہ ماضی کا، کم، اس نے پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، واو کا معنی ہے اور، الذین، وہ لوگ جو، ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، من قبلکم، یہ 3 ٹکڑے ہیں، من قبلکم، اس نے پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم جو ہے یہ 2 ٹکڑے ہیں، لعل کا معنی ہے شاید یا تاکہ، کم، تم سب، لعل اور کم 2 ٹکڑے ہیں، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ تتقون بیسیکلی انتم والا صیغہ ہے فعل مضارع کے اندر، لیکن یہ پیٹرن ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں آ جائے گا۔ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آیت کا تعلق اس طرح سے ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو عبادت کا مقصد ہے پرہیزگار بننا۔ باقی درمیان میں یہ بات آگئی کہ رب کی جب بات ہوئی تو رب کون ہے،
رب وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ یا ایھا الناس، یہاں پر یہ اہم بات اس آیت کے شروع میں بتائی گئی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی جو دعوت دی جا رہی ہے، یہ دعوت ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اس میں کوئی بھی اسپیسیفک گروپ یا کوئی ملک ایسا یا کوئی بھی قوم، کوئی بھی قبیلہ اس سے مراد نہیں، بلکہ ساری کے ساری انسانیت کو یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ جو دعوت یہاں بیان ہو رہی ہے، اس کا تعلق ساری انسانیت سے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب دعوت کیا ہے؟ دعوت یہ ہے اعبدوا ربکم، یہ دعوت ہے تم اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اس کے بندے اور اس کے غلام بن جاؤ اور اس کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ اور درمیان میں ایک بات آ گئی کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ رب جس کی عبادت کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، رب تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو یعنی تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو اب عبادت کا حقدار بھی وہی ہے کہ اسی کی ہی تم عبادت کرو، محبت اور خلوص کے ساتھ، کیونکہ اس لیے کہ اس نے ہم سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ ہمارا وجود ہی اس کے ہونے کا ثبوت ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ اچھا، ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو یہاں بیان کیا گیا کہ انسانی تخلیق کو اللہ نے کیسے بنایا، تو آگے کئی آیات کے اندر اس کی تفصیل بھی آ جائے گی۔ انسان کسی چیز کو سدھار سکتا ہے، بدل سکتا ہے کسی چیز سے، اور کسی چیز کو بنا سکتا ہے، ڈیزائن کر سکتا ہے، چیزوں کو ملا سکتا ہے یا الگ الگ کر سکتا ہے، یعنی ہاں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ کو اس کی جانب سے عطا کی گئی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ ڈھیر سارے کام تو کر سکتا ہے، لیکن انسان کو چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ انسان کو چیز پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے، جیسے کئی آیات میں آگے آ بھی جائے گا، کہ ابتدان کس چیز کو بنانا، کوئی ڈیزائن نہ ہو، کوئی ماڈل آپ کے سامنے نہ ہو، بغیر کسی نقشے کے چیزوں کو بنانا یہ اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ تو اللہ ہمیں سب کو اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر عبادت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جو بتایا اس کا نتیجہ یہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے۔ اور اس آیت کے اندر ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے، جب ہم کسی کو دعوت دیں، جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے تو اس میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ جب کسی کو دعوت دی جائے، اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو پہلے جس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے اس کی صفات بیان کی جائیں، اس کی طرف بلانے کے لیے اس کی جو احسانات ہیں تمہارے اوپر اس کو بیان کیا جائے، تاکہ انسان کے دل کے اندر عظمت پیدا ہو اور بڑائی پیدا ہو جائے، انسان کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے۔ پھر وہ بات جو ہوگی، جو دعوت ہوگی، اس کو ماننا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ بہترین طریقہ ہے دعوت دینے کا، کسی کو بلانے کا۔ تو اللہ کی طرف بلانا ہو تو یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے جو اس بندے پر احسانات ہیں ان کو بتایا جائے، اور سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلوں کو، یہ نہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا، لہٰذا وہی حقدار ہے اس بات کا کہ اسی کی ہی عبادت کی جائے۔ ایک حدیث یہاں پر لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کی عبادت کرنا، کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، یہ بہت اہم کام ہیں۔ تو جو کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، جس میں کوئی خرچ بھی نہیں آتا، وہ کیا عبادت کرنا ہے، اور سلام کو عام کرنا ہے وہ بھی کریں، اور کھانا کھلا سکتے ہیں تو وہ بھی کھلائیں۔ یعنی جس قدر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہیں ان کا احساس کر سکتے ہیں، آپ کے کریں تو یہ آپ کے لیے جنت کا میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، آج کے سبق میں پہلی آیت مکمل کی ہم نے، دوسری آیت آج کی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔
صدق اللہ العظیم. الذی الذی جعل لکم، الذی جس نے، جعل بنایا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، بچھونا بنایا. اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی، ربکم الذی خلقکم، ربکم الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ رب جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، اور آسمان کو کیا بنایا؟ اور آسمان کو چھت بنایا. دو فریز ہیں یہاں پر، الارض فراشا زمین کو بچھونا فرش بنایا، والسماء بنا اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل اور اس نے نازل کیا، وانزل اس نے نازل کیا. انزلہ جو ہے، نازلہ ینزلو تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ انزلہ ہم نے پہلے نہیں پڑھا ہے، لیکن اس کا ترجمہ نون زا لام اس کا مادہ آتا ہے اور اس کا معنی نازل کرنا. یہ پیٹرن ہم نے ابھی نہیں پڑھا، انشاءاللہ کسی 3 میں آ جائے گا یہ کس باب سے آتا ہے. ماضی کا پہلا صیغہ ہے. اور نازل کیا اس نے من السماء آسمان سے، ماءن پانی، آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به، فاخرج یہ دو ٹکڑے ہیں، فا الگ سے ہے، فا کا معنی ہے پس پھر، اور اخرجا اس نے نکالا. خراجا یا خروجو تو ہم نے پڑھا تھا ناصر ینصر سے، خراجا یا خروجو، یعنی کہ خراجا آ جائے گا اور یا خروجو آ جائے گا، یا خروجو. یہ تو ہم نے کسی بارے میں پڑھا تھا، ناصرہ کا پیٹرن ہے. تو خارا جی مادہ اس کا، تو مادہ اس کا بھی یہی ہے، لیکن اس کا باب یہ والا نہیں ہے، یہ باب آگے کسی 3 میں آئے گا. فاخرجا پھر اس نے نکالا، خراجا تو میں نے پڑھا تھا نا، خراجا وہ نکلا، یخرج وہ نکلتا ہے، تو وہ خود سے نکلا تھا. اب یہ ہے کہ نکالا ہے، تو اس کا میننگ تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، یہ نیکسٹ کورس میں یہ پیٹرن آ جائے گا. فاخرجا پھر نکالا اس نے، بھی اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے سے نکالا. کیا نکالا؟ من الثمرات، پھل، ثمرات پھل نکالے. پھلوں میں سے نکالا، رزقن رزق، پھلوں میں سے رزق نکالا، لکم تمہارے لیے، پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا. ثمرات کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، رزقن تمہارے لیے رزق. فلا تجعلوا، اب یہ آخری جو بات ہے یہ بھی دعوت ہے، تو تم سے مطالبہ کیا ہے؟ فلا، فا لا، فا میں نے پس، پھر لا تجعلوا، جعل یہ جو کا ٹیبل اگر پڑھیں تو اجعل، اجعلوا، لا تجعل، لا تجعلوا جمع کا صیغہ ہے فعل نہیں میں. پس نہ بناؤ تم، نہ ٹھہراؤ تم، للہ اللہ کے لیے، للہ دو ٹکڑے ہیں، اللہ کے لیے، اندادن شرکا. اندادن کا معنی کیا ہے؟ کوئی شریک. اندادن بیسیکلی جمع کا صیغہ ہے، جمع کا یہ لفظ ہے. اندادن کوئی بھی شریک نہ بناؤ اللہ کے لیے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ یہ واو جو ہے، واو کو معنی اور، یہاں پر نہیں، واو کو معنی آ جائے گا حالانکہ، یہ جب کہ، حالانکہ انتم تعلمون تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو. اور اس آیت کو اگر ہم غور سے دیکھیں تشریح سے پہلے بھی، کہ الذی جعل لکم، دعوت کیا دی کی شروع میں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم یہ دعوت ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. درمیان میں باقی ساری باتیں آ گئی ہیں کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس پانی سے تمہارے لیے پھل نکالے، تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے. تو یہ اس رب کی صفات ہیں اور یہ اس رب کی انعامات ہیں تمہارے اوپر. تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے ہو یہ ساری باتیں جو بیان ہوئی ہیں کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، بعد والوں کو، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، اور باقی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی انعامات، ان سب کو تم جانتے ہو، تمہارے علم میں ہے. تم سے ایک مطالبہ ہے، وہ کیا مطالبہ ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی، اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. تو یہ ساری کیا ہوئی؟ یہ قرآن کی دعوت ہے، اور یہ دعوت عام ہے، عام سب لوگوں کے لیے دعوت ہے، اس میں کوئی بھی خاص نہیں ہے.
تو اس دعوت کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اس سے ہمیں دعوت کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ ہم نے دعوت دینی ہے تو کیسے دینی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا، اب نیچے بچھی زمین کو اور اوپر پھیلے آسمان کو اگر ہم دیکھیں، غور کریں اس بات پہ کہ زمین بچھی ہے کیسی، بالکل پلین ہے، اس میں چلنا آسان ہے، اور آسمان ہے اس کے ذریعے سے ہمارے لیے کیا آسانیاں ہیں، تو اس کو غور سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک پکچر ہمیں نظر آ رہی، یہ بڑے بڑے نوکیلے پہاڑ ہیں، اگر زمین ایسی ہوتی، یہ بھی تو زمین کے اوپر ہی ہے نا، یہ جو پہاڑ ہے یہ بھی زمین پر ہی بنے ہوئے ہیں، تو اگر زمین ایسی ہوتی تو ہم کیسے اس پہ رہ سکتے تھے، کیسے ہم چل سکتے تھے، اس کے اوپر چلنا مشکل ہوتا، دشوار ہوتا، بہت ہی بلکہ ناممکن ہوتا، کیسے ہم اس پہ چل نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ کی ذات نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، جیسے کہ فرش ہوتا ہے، جیسا کہ ایک بستر ہوتا ہے، بالکل پلین بنا دیا کہ ہمارے لیے اس میں چلنا آسان کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے جو جگہ دی ہے، جو زمین دی ہے اللہ نے ہمیں، وہ بالکل بچھونا ہے، بالکل یعنی ترتیب سے ہے، آسانی سے اس میں ہم چل سکتے ہیں۔ اور آسمان کی بات ہم نے کی کہ آسمان کو اللہ نے بطور چھت کے بنایا، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اگر ہم اس پکچر پہ غور کریں گے۔ یہ ہمیں جو سورج کی جو شعاعیں ہیں، اگر جو ویوز آتی ہیں، اگر اس کو یہ درمیان میں یا آسمان یہ چیزیں نہ ہوں، تو پھر وہ شعاعیں اس سے ہم براہ راست اس سے متاثر ہوں گے، اور کتنی اس کی گرمی ہوگی، اور کیا کیا ہمارے لیے نقصان دہ چیزیں ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بھی ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمارے اوپر ایک چھت کے طور پر آسمان بنا دیا کہ ہم بہت ساری چیزوں سے اس کے ذریعے سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور ہمارے لیے اللہ نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ تو ان سب کی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو دعوت دی گئی ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس پر ہم نے بہت ہی غور کرنا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، پانی آسمان سے اتارا اور کیسے اس میں سے رزق بنا دیا۔ اس کو اگر ہم پانی کی جو سرکولیشن ہے اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ بارش برستی ہے، اور جو سمندر ہیں اس میں سے بخارات اٹھتے ہیں، پھر وہ بادل بنتے ہیں، پھر وہ برستے ہیں، پھر زمینوں پہ جاتے ہیں، اور زمینوں کے اوپر اس سے کھیتی اگتی ہے، اس سے پھل اگتے ہیں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا جو پانی کی واٹر سرکولیشن جو ہوتی ہے، اس کو دیکھیں تو یہ بہت بڑا انتظام ہے۔ یہ انسانی جو کاوش ہے اس سے بالکل یہ ماورا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو بناتا ہے، کیسے اس کے نظام کو چلاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں، ایک تو زمین کا بچھونا بنانا، اور دوسرا آسمان کو چھت بنانا، اور پھر آسمان سے پانی کا نازل کرنا، اس کے ذریعے سے رزق نکالنا، پھل نکالنا ہمارے کھانے کے لیے رزق کے طور پر۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کی ہیں، تو ہمیں ایک ہی دعوت ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت گزار بن جائیں، اور اس کے شکر گزار بن جائیں، ان ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اگر تم کائنات میں غور و فکر کرو گے تو کائنات میں جو ہونے والی چیزیں ہیں، جو انتظامات اللہ نے فرمائے ہیں ہمارے رہنے کے لیے، اس پہ ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا اس چیز کو سمجھنا، اور پھر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا جو شکر کا جذبہ ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ تو آیت ہم نے مکمل کی۔ پھلوں کو اگر ہم خاص طور پر دیکھیں تو ہمارے لیے جو بنائے گئے ہیں وہ بالکل ایک خاص طریقے سے ہیں، خاص سائز میں ہیں کہ ان کو ہم آسانی سے کھا سکتے ہیں، آسانی سے ہم پکڑ سکتے ہیں، ہمارے دسترس میں دیے گئے ہیں۔ تو ان تمام آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، محبت اور احساس سے ان کو پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے، زبان سے بھی شکر کرنا ہے اور اپنے اعمال سے بھی شکر کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ جو آیات مکمل ہے، فلا تجعلوا للہ انداز، آخری جو حصہ ہے آیت کا، جب صرف اللہ نے سب کچھ محبت کے ساتھ ہمارا خوب خیال رکھ کے بنایا ہے تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یہی دعوت ہے آج کے سبق۔ چلیں آپ ترجمہ دیکھتے ہیں ایک دفعہ دونوں آیتوں کا۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسری آیت ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا اور آسمان کو چھت،
اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر، سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ اسباق ہم پڑھ چکے ہیں، یہی اہم اسباق تھے۔ یہ قرآن کی دعوت تمام لوگوں کے لیے ہے، اور تقوی اختیار ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور کائنات میں غور و فکر کرنے سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رزق کی وجہ سے اللہ کا نہ شکریہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، چونکہ رزق اللہ نے ہی دینا ہے۔ تو ہم نے دعا کیا کرنی ہے؟ ان آیات کو پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے کہ اللہ تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرما۔ اور اپنی زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ میں آئندہ زندگی کا ان آیات کو پڑھنے کے بعد کیا پلان ہوگا؟ اگر میرے اندر کوئی کمی ہے تو میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر پر گزاروں گا، اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا، تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ تو کائنات میں غور و فکر کرنا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں، ہر وقت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اتنے زیادہ چیزیں پیدا کی ہیں اور ہمارے نفع کے لیے، اور ہم سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ او بدو ربکم، تم اپنے رب کی عبادت، یہی مطالبہ ہے۔ اگر ہم اس کام پہ لگے ہوئے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں لگے ہوئے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کام میں لگ جائیں جو ہم سے مقصود ہے، جو ہم سے مطلوب ہے، اس کام میں ہم لگ جائیں اور اس کی فکر میں لگ جائیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کی آیت کے اندر۔ اسماء ہے السماء، سما آسمان کو کہتے ہیں، اور سماوات اس کی جمع آتی ہے، اور ثمرات جمع ہے ثمراتن کی، ثمرہ پھل، اور ثمرات زیادہ پھل کو کہتے ہیں۔ اندادن جمع ہے شرکا، اور ندن اس کی واحد آتی ہے، ند میں نے ہے شریک، سنگولر ایک شریک، اور اندادن کہتے ہیں زیادہ شرکا کو۔ افعال میں جو پہلی کیٹیگری آتی ہے جس میں صحت مند افعال ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہے اوبدو، آبادہ یا عبدو، اوبد عابد معبود، اور عبادت اس کا مصدر آتا ہے، اور باب ہے نصارا، نون باب ہے اس کا۔ اور دوسرا فعل جو آج کی آیت کے اندر ہے اس میں صحت مند میں، خالق یخلق، یہ بھی ناصرہ سے آتا ہے، ہم نے کسی ون میں یہ فعل پڑھ لیا تھا۔ تیسرا فعل آتا ہے جعل یجعل، یہ فتح باب سے، جعل یجعل اجعل جاعل مجعول، اور جعل مصدر ہے، جعل اس نے بنایا۔ اور رزق یرزق، یہ بھی صحت مند افعال میں سے آتا ہے، نصر ینصر سے، رزق یرزق ارزق، رازق مرزوق، اور رزق نصرہ کی طرح ہے۔ عالم یعلم سمع یسمع سے ہے، ہم نے پڑھا تھا کسی وان میں، عالم یعلم علم، عالم معلوم، اور علم علم اس نے جانا۔ الحمدللہ، اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ نمبر 3 اشارہ سی۔ گرامر میں یہ تیسرے صفحے کا تیسرا اشارہ ہے، جس میں آج ہم ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے، ضلع، ضاد اور لام۔ یہ قرآن پاک میں رپیٹ ہو کر 112 مرتبہ آیا ہے۔ یہ جو روٹ لیٹر ہے، جو مادہ ہے، چونکہ ہم مادہ کا علم سیکھ رہے ہیں، روٹ لیٹر کا علم ہم سیکھ رہے ہیں، روٹ لیٹر کے ذریعے سے ہم نے ایک فعل اگر ہم نے سیکھ لیا، ایک مادہ اگر ہم نے سیکھ لیا، تو اس کے ذریعے سے ہم قرآن پاک میں آنے والے جس کی ریپیٹیشن ہے وہ سارے کے سارے کو ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹی پی آئی کا مین فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ضلع کا ٹیبل ہم نے سیکھنا ہے آج۔ یہ ایک ٹیبل ہم نے بنایا تھا جس میں ایک جملہ، جس میں ایک پوئم ہم نے سیکھی تھی۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور اچھا گمان رکھو، ظنّا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، ضلّا۔ ایک دفعہ پھر کہتے ہیں اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور اچھا گمان رکھو، ظنّا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، ضلّا۔ تو یہ پوئم ہم نے یاد رکھنی ہے انشاءاللہ۔ اس پوئم کے ذریعے سے ہم QC2 میں آنے والے جو افعال ہیں ان کو ریوائز کر سکیں گے، ان کو زیادہ عرصے تک یاد رکھ سکیں گے انشاءاللہ، تو اس میں بہت آسان ہوگا۔ تو آج ہم ٹیبل سیکھ رہے ہیں ظنّا کا ٹیبل۔ ہم نے اس سے پچھلے لیسن میں سیکھا تھا ظنّا، ضا، نون، نون مادہ ہے اس کا آتا ہے، اور دوسرا ٹیبل ہے ضلع کا، ضاد لام لام، ضاد لام لام۔
تو ایک اعتبار سے یہ دونوں سیم ہیں، چونکہ دونوں ہی ڈبل حرف والے افعال میں آتے ہیں۔ پہلے ظنہ میں دو نون آتے ہیں اور ضلع میں دو لام آتے ہیں، اور تھوڑا سا فرق اس حساب سے ہے کہ دونوں کا باب مختلف ہے۔ ظنہ کا باب تھا ناسارا اور ضلع کا باب کوئی اور ہوگا، وہ ہم آگے جا کے سیکھتے ہیں ضلع کا باب کیا ہے۔ تو ڈبل حرف والے ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ تو ضلع آج کا فعل ہے، ضلع وہ گمراہ ہوا، ضلع وہ گمراہ ہوا۔ تو ضاد لام لام، دو لام ہے، یعنی کہ یہ شد ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دو لام ہے یہاں پر، یہ مادہ اس کا۔ تو آئیے ماضی سیکھتے ہیں۔ ماضی میں ضلع وہ گمراہ ہوا، ضلع وہ گمراہ ہوا، تو ضلو وہ سب گمراہ ہوئے، وہ سب گمراہ ہوئے۔ لیکن جب اس کے تیسرے سیگے میں ہم جائیں گے تو اس میں دونوں لام جو تھے وہ کھل جائیں گے، ضللتا کیا ہوگا، ضللتا، چونکہ شد کے ساتھ اس سیگے کو پڑھنا مشکل ہے، اس لیے یہاں پر دونوں لام کو کھولنا پڑے گا، ضللتا آپ گمراہ ہوئے، ضللتا آپ گمراہ ہوئے۔ یہ ایسے ہی جیسا کہ ہم نے اس سے پچھلے لیسن میں ظنہ کا ٹیبل سیکھا تھا، اس میں بھی ظنہ، ظنو، ظننتا، ظننتا دونوں نون کو کھول دیا گیا تھا، ایسے یہاں پر بھی ضللتا پڑھیں گے، دونوں لام کو کھول دیں گے، ڈبل حرف کھل جائے گا تیسرے سیگے میں آ کر جو مخاطب کا سیگا ہے انتا والا۔ تو آئیے ماضی کرتے ہیں، ضلع وہ گمراہ ہوا، ضلو وہ سب گمراہ ہوئے، ضللتا آپ گمراہ ہوئے، ضللتو میں گمراہ ہوا، ضللتم آپ سب گمراہ ہوئے، ضللنا ہم سب گمراہ ہوئے۔ دوبارہ کرتے ہیں، ضلع، ضلو، ضللتا، ضللتو، ضللتم، ضللنا۔ شروع میں وہی ضاد لام لام ہے، باقی آخر میں تا تو تم نا کا اضافہ، ایسے ہی جیسے کہ ہم ماضی کے تمام صیغوں میں کرتے ہیں۔ آئیے عربی بول چال میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حل ضلع کیا وہ گمراہ ہوا۔ اب گمراہ ہونا اچھا عمل نہیں ہے، تو ہم اس کو پوزیٹیو آنسر میں نہیں کہیں گے، اس کو ہم منفی کریں گے۔ تو ماضی میں منفی کرنے کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ما ضلع۔ حل ضلع کیا وہ گمراہ ہوا، تو جواب کیا گیا، ما ضلع نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوا، وہ گمراہ نہیں ہوا، ماضی ہے تو ما کے ساتھ نفی کریں گے۔ جمع کا سیکھا، حل ضلو کیا وہ سب گمراہ ہوئے، کیا وہ سب گمراہ ہوئے، تو جواب آئے گا ما ضلو وہ سب گمراہ نہیں ہوئے، وہ سب گمراہ نہیں ہوئے۔ تو یہاں تک تو بات کسی کے بارے میں تھی، تو یہ سیم آنسر آ گیا تھا، صرف ما کا اضافہ ہم نے کیا۔ اب ہم آپس میں جب ڈسکشن شروع کرتے ہیں، حل ضللتا، حل ضللتا کیا آپ گمراہ ہوئے، کیا آپ گمراہ ہوئے، تو جواب کیا آئے گا ما ضللتو میں گمراہ نہیں ہوا، تاکہ جواب تو سے آ جائے گا، باقی ما کو نفی کے لیے لانا پڑے گا، ما ضللتو میں گمراہ نہیں ہوا۔ حل ضللتم کیا آپ سب گمراہ ہوئے، کیا آپ سب گمراہ ہوئے، ما ضللنا ہم سب گمراہ نہیں ہوئے، ہم سب گمراہ نہیں ہوئے، ما لایا گیا نفی کرنے کے لیے۔ تو ماضی میں نفی کرنے کے لیے، نگیٹ بنانے کے لیے ماضی میں ما کا یوز ہوتا ہے، اور مضارع میں عام طور پر لا کا یوز ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، اس کی کنڈیشنز آگے جا کے نیکسٹ کورسز میں ہم پڑھ لیں گے۔ الحمدللہ ماضی کلیئر ہو۔ اب دیکھا جائے گا اس کا مضارع کیا آنا چاہیے، مضارع جب ہم پتہ چلے گا پھر ہم پہچان سکیں گے کہ اس کا باب کیا ہے، یہ کس پیٹرن پہ آتا ہے، چاروں پہ، فا، نون، ضاد اور سین، ان چاروں ابواب میں سے کس باب پر آتا ہے، تو اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں مضارع کو جاننا ہے۔ تو مضارع میں اگر یہ فاتحہ سے ہو تو یہ ہوگا ضلع یا ضلو ہوگا، اگر ناصرہ ینصر سے ہو تو یہ ضلع یا ذلو ہوگا، اگر ضربہ سے ہو تو ضلع یا ذلو ہوگا۔ تو سامعہ سے ہو نہیں سکتا، چونکہ سامعہ سے یہ ذالیلا، تو اس کی جو سیکنڈ لاسٹ ہے یا عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، سامعہ ماضی میں، تو یہاں اس میں نیچے زیر نہیں ہے، لہٰذا سامعہ سے نہیں ہو سکتا۔ تو باقی تینوں میں سے اگر ہم پہچانے تو کس سے ہوگا، تو ہمیں جو ڈسیژن ہے وہ ظاہر بات ہے اہل زبان بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو کس باب پہ لے کے جانا ہے، کس طرح یوز کرنا ہے، ہم انہی کے مشورے کے جو ہے نا وہ پابند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ضربہ باب سے استعمال کرتے ہیں، ضلع یدلو، ضلع یدلو اس کو ہم ضربہ باب سے استعمال کرتے ہیں۔ اور باقی جہاں تک بات ہے اس کے ڈبل حرف کی، جیسے میں نے پہلے پچھلے لیسن میں بھی ہم نے بات کی تھی، جب ڈبل حرف ہو رہا تھا، اس میں بہت سی چیزیں اور بھی آتی ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔
اچھا مضارع اس کا جب ہم نے پڑھا ظلا یذلو، ظلا یذلو، تو اس کا یذلو کا معنی وہ گمراہ ہوتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ مضارع کیجئے، یذلو وہ گمراہ ہوتا ہے، یذلون وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، تذلو آپ گمراہ ہوتے ہو، اذلو میں گمراہ ہوتا ہوں، تذلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، نذلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں۔ دوبارہ کیجئے، یذلو یذلون، تذلو اذلو، تذلون نذلو۔ تو یہاں پر فعل ماضی کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر مضارع کو جب پڑھا تو اس میں بھی وہی معنی ہے، ماضی میں جیسے گمراہ ہونا، یہاں بھی ہے گمراہ ہونا، وہ گمراہ ہوتا ہے، یہ ہوگا۔ عربی بول چال میں سیکھتے ہیں، حال یذلو کیا وہ گمراہ ہوتا ہے، تو نگیٹ کریں گے یہاں پر بھی، کیونکہ مضارع ہے، مضارع میں نفی کرنے کے لیے لا کا یوز ہوگا، لا یذلو وہ گمراہ نہیں ہوتا ہے، وہ گمراہ، لا یذلو کا معنی ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا نیکسٹ والا جملہ ہوگا جو جمع والا کوشچن ہوگا، حل یذلون کیا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، تو لا کے ساتھ اس کا جواب دے دیں گے، لا یذلون وہ گمراہ نہیں ہوتے ہیں، وہ سب گمراہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں تک کسی کے بارے میں جب بات کی تو یہ سیم آنسر آتا ہے۔ جب اپنے بارے میں بات کریں گے، حل تذلو کیا آپ گمراہ ہوتے ہو، لا اذلو میں گمراہ نہیں ہوتا ہوں، نفی کریں گے۔ اور حل تذلون کیا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، تو جواب میں لا کے ساتھ جمع کا جواب دے دیں گے، لا نذلو ہم سب گمراہ نہیں ہوتے ہیں، ہم سب گمراہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ دلہ سے فعل مضارع کی پریکٹس ہے۔ اب ہم ایک اور اسم کو ساتھ ملاتے ہیں تاکہ یہ اس کا معنی ہمیں اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو کوشچن کیا بنے گا، کوشچن یہ بنے گا کہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے کیا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، سبیل کا معنی ہے راستہ۔ تو سوال کیا کہ حل یذل عن سبیل اللہ، حل کیا یذل وہ بھٹک جاتا ہے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، کیا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، تو جواب کیا ہوگا، لا یذل، لا یذل عن سبیل اللہ، عن سبیل اللہ۔ تو ان کا معنی ہے سے، سبیل راستہ، اللہ، اللہ کے راستے سے وہ نہیں بھٹکتا ہے، وہ نہیں بھٹکتا ہے، مضارع کے ساتھ جواب ہوگا لا۔ حل یذلون عن سبیل اللہ کیا وہ سب اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لا یذلون عن سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتے ہیں۔ اور اب ہم آپس میں بات کرتے ہیں، حل تذل عن سبیل اللہ کیا آپ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہو، تو جواب کیا آئے گا، لا اذل عن سبیل اللہ میں اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتا ہوں۔ حل تذلون عن سبیل اللہ کیا آپ سب اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، تو جواب کر دیں گے، لا 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 نذل عن سبیل اللہ ہم اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتے ہیں۔ تو عن سبیل اللہ کا لفظ ساتھ ملایا، ایک پورا سینٹینس بنا، اس پورے سینٹینس سے ہمیں یہ اللہ کا جو معنی ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا کہ اس کا کیا معنی ہے، وہ گمراہ ہونا۔ الحمدللہ ماضی کے ساتھ ساتھ ہم نے فعل مضارع کی بھی پریکٹس کی ہے۔ اب سیکھتے ہیں اس کا فعل امر کیسے بنے گا۔ فعل امر اس کا بنتا ہے مضارع سے، مضارع میں آنتا والے صیغے سے فعل امر بنتا ہے۔ تو دلہ فعل ماضی ہے، یدلو فعل مضارع ہے، اور تدلو سے بنے گا فعل امر۔ فعل امر بنانے کے لیے دو ہی باتیں ہوتی ہیں، دو ہی کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کیا کرنا ہے کہ فعل مضارع کی جو علامت ہے اس کو گرا دیں گے، تو یہاں پر تا تھی اس کو ہم نے ہٹا دیا، اور آخر کو ساکن کرنا ہے، آخر کو آخر میں جو پیش تھا، پیش کو اگر ہٹا کر جزم لگا دیا تو یہ شکل بن جائے گی۔ دال کے نیچے زیر ہے اور لام مشدد موجود ہے، لام کے اوپر صرف شد ہے، باقی حرکت کوئی بھی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو پڑھنا مشکل ہے۔ تو اس کو کوئی نہ کوئی دو حرف ہیں ایک جیسے، تو ان کو آخر میں زبر اس کو لگا دی جائے گی۔ تو زبر لگانے سے کیا ہوگا، پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ دلہ کیا بنے گا، دلہ فعل امر بنے گا، دلہ۔ جیسے ہم نے کورس نیکسٹ جو پریویس جو لیسن تھا ہمارا ظنہ والا، اس میں بھی ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ آخر کو جب ساکن کیا تھا تو اس میں بھی پھر کوئی نہ کوئی حرکت لگانی پڑی تھی، ظنہ۔ تو یہاں پر بھی فعل امر جب بنا ذلہ، ضاد
کہ نیچے زیر ہے پہلے سے ہی، تو جو لام مشدد تھا اس کے اوپر زبر لگا دیا تو ذلہ بنا ہے. ذلہ کا معنی تو گمراہ ہو جا، گمراہ ہو جا. یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے جو ہم نے پچھلے اصل میں بات کی تھی ذنہ میں، کہ جو ڈبل حرف والے افعال ہوتے ہیں ان کا فعل امر اور فعل نہیں دو طرح سے آتا ہے. جیسے ذنہ میں ہم نے کہا تھا ذنہ کا ذنہ بھی فعل امر آتا ہے، ذنہ تو گمانگار، اور اذنن بھی آتا ہے جو کہ نصرہ کے ساؤنڈ پر آئے گا انصر کی طرح اذنن. ایسے یہاں پر بھی ذلہ کا جو فعل امر ہے وہ ذلہ بھی ہے تو گمراہ ہو جائے، اور اذلل بھی ہے. کیا ہے؟ اذلل. تو اضرب کی طرح آئے گا کیونکہ یہ ضرب باب سے ہے تو اس کا فعل امر اضرب بھی ہے. اذلل، اذللو، اضرب، اضربو، لا تضلل، لا تضللو. فعل امر اور فعل نہیں ان دونوں میں، یعنی جو بھی ڈبل حرف والا فعل آئے گا اس میں دو طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. اگر کسی جگہ دلہ لکھا ہوا ہے تو پھر وہ بھی فعل امر ٹھیک ہے، اس کا بھی آپ درست کریں گے، اس کو بھی اس کا معنی بھی وہی ہوگا. اگر کسی جگہ اذلل لکھا ہوا ہے تو وہ بھی فعل امر ہے، اور واحد کا صیغہ ہے اس کا ترجمہ بھی وہی ہوگا جو ذلہ کا گمراہ ہو جا. یاد رکھیں گے ہم نے اس پہ کیا رول بیان کیا کہ جو دو ڈبل حرف والے افعال ہوتے ہیں ان میں فعل امر اور فعل نہیں دو طرح سے آتا ہے. الحمدللہ فعل امر اور نہیں مکمل کیا. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. ضالن گمراہ ہونے والا، ضالن گمراہ ہونے والا، ڈیش اور ضلالہ، یعنی اس کا اثر کسی پر نہیں پڑتا، وہ خود ہی گمراہ ہوا ہے تو ضلالہ معنی ہے گمراہی. اب دیکھتے ہیں مونس کا کیسے آئے گا. مونس میں ہے ضلہ، فعل امر فعل ماضی میں مذکر کا صیغہ ہے. ضلہ وہ مرد گمراہ ہوا، اور ضلت وہ عورت گمراہ ہوئی. تو آگے اس کا مونس کے ساتھ پورا ٹیبل کرتے ہیں. ضلہ وہ گمراہ ہوا، ضلو، ضللتا، ضللتو، ضللتم، ضللنا. یذلو وہ گمراہ ہوتا ہے، یذلون، تذلو، اذلو، تذلون، نذلو. فعل امر ہے ذلہ، ذلو، لا تذل، لا تذلو، ضال، ڈیش، ضلالت. ہوا ضل، ہیا ضلت، ہوا یذل، ہیا تذل. تو یہ پورا ٹیبل ہم نے ریوائز کیا، جس میں مونس کے صیغے بھی ہم نے پڑھ لیے ماضی میں اور مضارع میں. تو 6 جامع کرتے ہیں. ضل، یذل، ذل، ضال، ڈیش، ضلالت. مصدر کیا ہوا؟ ضلالہ، گمراہ ہونا، گمراہی. الحمدللہ یہ ٹیبل ہم نے مکمل کیا. اب سیکھتے ہیں جو کہ ورب بک کے اندر کوشچن ہے ہمارے لیے. پہلا سوال ہے، عربی بنانا ہے ضلع کے ٹیبل کو دیکھتے ہوئے. پس تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ حق سے. گمراہ نہ ہو جاؤ یہ فعل نہیں ہے جس میں کسی کو منع کیا جا رہا ہے، فعل نہیں ہے. پس کے لیے آئے گا فا. فا نہ گمراہ ہو جاؤ، لا، فا لا، فا لا. پس نہیں، تدلو، تدلو. پس تم سب نہ گمراہ ہو جاؤ، پس نہ گمراہ ہو جاؤ تم سب حق سے، عن الحق کی، عن الحق کی، عن الحق کی. پس تم حق سے گمراہ نہ ہو جاؤ. تو آسان ہے. پس کے لیے فا آ جائے گا، لا تذلو تم سب گمراہ نہ ہو جاؤ حق سے، عن الحق کی. دوسرا اردو میں سوال ہے ولا الضالین. ہوا، اور اس کا ترجمہ ہم جانتے بھی ہیں، یہ ہے ضالون جو تھا اس کی جمع ہے ضالون، اور ضالین دونوں ترجمہ آتی ہے تو یہ یہاں پر جمع استعمال ہوئی جانون والی. اور نہ گمراہ ہونے والے، اور نہ گمراہ ہونے والے. تیسرا جو عربی میں سوال ہے، حل ہوا ضال عن الطریق. حل ہوا وہ، کیا وہ ایک شخص کیا ہے، ضال گمراہ ہونے والا ہے، عن الطریق راستے سے. تو ہم نے اچھا گمان یہ کرنا ہے کہ وہ گمراہ ہونے والا نہیں ہے. اس کو نفی کے ساتھ لکھیں گے. ما ہوا، ما ہوا حل کو کاٹ کے ما ہوا، صرف ما لگا دیں گے. ما ہوا ضال عن الطریق، ما ہوا کہ وہ گمراہ ہونے والا نہیں ہے. ما ہوا ضال عن الطریق، وہ گمراہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ
तीनों क्वेश्चन भी हो गए, इनका आंसर हमने दिया कि ज़ुल्ला का टेबल से। एक और टेबल है जो हमने ज़ुल्ला की तरह बनाना है, खर्रा। खर्रा का माना वो गिरा, खर्रा का माना क्या है? वो गिरा, गिर गया। तो खर्रा ये भी डबल हर्फ वाला फ़ेल है, इसका मादा होगा खा रा रा। तो खर्रा, खर्रू, खररता। यहाँ पे था ना दललता, यहाँ पे है खररता। तो यहाँ पर भी अंत वाले सीगे में आकर इसका भी ये 2 हर्फ वाले जो डबल हर्फ हैं ये शद खुल जाएगी। 2 हर्फ खररता, खररतु, खररतुम, खररना, ये पूरा टेबल आप इसी साउंड पर बनाएँगे। ज़ल्ला के टेबल को सामने रखते हुए खर्रा का पूरा टेबल आपने वर्ब बुक में लिखना है, उसकी तमाम हरकत को मद्देनज़र रखते हुए और तमाम हुरूफ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये पूरा टेबल बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ, जिसमें आज हमने नया एक टेबल सीखा है ज़ल्ला का, जो कि डबल हर्फ वाला है और बाब ज़ाराबा से आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 3 इशारा डी। सफ़ा नंबर 3 का ये चौथा इशारा है। चौथे इशारे में हम कुछ आयात पढ़ेंगे और QC2 के अंदर इब्तदाई तौर पर 5 सफ़हात हमने पढ़ने हैं। इंशाल्लाह आज हमारे 3 सफ़हात मुकम्मल हो जाएँगे और इनके इशारात को भी हम याद रखेंगे और हर फिंगर्स पर जो हमारे 4 सफ़हात हैं, 4 इशारात हैं और तीसरे सफ़े के जो 4 इशारात इनको याद करते हैं। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। तो कुरान की दावत वाला इशारा हमने पढ़ लिया, अभी आखिरी इशारा है इस सफ़े का कुरान का चैलेंज। तो तारफ़ देखते हैं। इससे पिछली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने लोगों को सिर्फ़ अपनी इबादत की तरफ बुलाया। अब कहा जा रहा है कि अगर तुम कुरान में कोई शक हो तो इस जैसी कोई एक सूरत लेकर आओ। आपको याद होगा कि पिछली कई आयात से तज़किरा चलता आ रहा था मुनाफ़िकीन का। तो मुनाफ़िकीन के अंदर शक और ख़्वाहिशात की बीमारी पाई जाती है। तो उनको उनको कुरान पाक की आयत में भी शक था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से गढ़ ली हैं या ये अल्लाह का कलाम नहीं है या व्हाटएवर, जो भी उनके ज़हनों में शक था इस बारे में। तो उनके शक को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज दिया कि अगर तुम्हें शक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से ये बना लिया है, तो तुम भी अरबी दान हो, तुम भी अरबी को समझते हो, तुम भी अहले ज़ुबान हो, तो तुम भी इस जैसी कोई एक सूरत बनाकर दिखाओ। तो ये कुरान का चैलेंज है आज के इस सबक में। कुरान का चैलेंज इस तरह है, कोई एक सूरत लेकर आओ, ये चैलेंज बयान किया गया कुरान पाक का। अगर तुम चाहो तो इसके लिए अपने तमाम मददगारों को बुला लो, जितने भी फ़लसफ़ी तुम्हारे पास मौजूद हैं, तहकीक करने वाले मौजूद हैं, उन सबको बुला लो। क्योंकि तुम अरबी दान हो, अहले ज़ुबान हो, तो तुम अगर समझते हो कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से बनाया है, तो तुम भी बनाकर दिखाओ, अगर तुम इस बात में सच्चे हो तो। दूसरी बात ये है कि इस आज के इस सबक में नबूवत का सबूत भी समझ में आता है कि नज़्ज़लना अला अब्दिना, हमने नाज़िल किया इस कुरान को अपने बंदे पर। तो इससे नबूवत का सबूत भी है कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाज़िल किया। और फिर दूसरा लफ्ज़ जो है अला अब्दिना के लफ्ज़ से हमने अपने बंदे पर का लफ्ज़ जो है, इससे अल्लाह ताला का की तरफ से इज़हार मोहब्बत भी है, हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया। तो ये आज के अहम असबाक हैं। तो इंशाअल्लाह आज की आयत को पढ़ने के बाद हम इन असबाब को दोबारा देखेंगे। तिलावत करते हैं सबसे पहले, फिर इंशाअल्लाह तर्जुमा समझ आएगा हमें आसानी के साथ और इसकी शरह भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना। व इन कुंतुम, वाव का माना है और इन अगर, और अगर
اور اگر کون تم سب ہو، اگر تم کانا یکون سے پھر ہم نے پڑھا تھا کانا سے کونتا کون تم سب ہو، فی ریبن شک میں، اگر تم سب شک میں ہو، میں ہے شک، لا ریب فی ہم نے شروع میں پڑھا تھا سورۃ البقرہ کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر تم شک میں ہو مما اس سے جو، یہ مما جو ہے اصل میں ہے من ما، دو ٹکڑے ہیں من اور ما کو آپس میں ملایا گیا ہے، ضم کیا گیا ہے، آپس میں مرج کر دیا گیا ہے، مما اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا، جو ہم نے نازل کیا، نزلنا، یہ نزلنا جو ہے اتنا ہم یہاں پر سمجھ لیں کہ یہ فعل ماضی میں جمع کا صیغہ ہے متکلم کا، ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، فعلنا، ضربنا، سمینا، فتحنا کی طرح یہ جمع کا صیغہ ہے اور ایک ہی فعل ہے، لیکن یہ پیٹرن ابھی ہم نے نہیں پڑھا، اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا انزلنا، انزلنا تو یا انزلہ پڑھا تھا، تو انزلہ، نزلہ اور نازلہ یہ تینوں مختلف ابواب سے آتے ہیں، لیکن ان کا مادہ زا، نون زا لام مادہ ہے اس کا، لیکن ابواب مختلف ہیں اس کے، تو یہ ہم نے اگلے کورس میں پڑھنا ہے اس کا باب، اس کا پیٹرن۔ نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُو یہ دو ٹکڑے ہیں، فا اور اوتو، فا اور اوتو، فا میں نے پس، تو بھی ترجمہ اس کا آتا ہے تو بس، اوتو تم لے آؤ، تم لے آؤ، یہ اوتو جو ہے یہ بیسیکلی ایک فعل ہے، ہم نے آگے پڑھنا ہے، ہدا یہدی کے اس کو سمجھ لیں، ہدا یہدی عطا یاتی، ہدا یہدی کی طرح ہے، با ضربہ آتا ہے اور عطا میں نے وہ آیا، عطا وہ آیا، اور عطا میں ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے جا میں بھی بات یہ پڑھی تھی کہ جا وہ آیا، اور اس کے ساتھ اگر با آ جائے تو مطلب ہوگا وہ آیا اس کے ساتھ، وہ آیا جا بھی، وہ آیا اس کے ساتھ، یعنی وہ اس کو لے کر آیا، تو یہاں پر بھی عطا جو ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر یہ بھی با کے ساتھ آ جائے تو وہ آیا اس کے ساتھ، یعنی وہ اس کو لے کر آیا، تو یہاں ترجمہ ہو رہا ہے فا اوتو، یہ فعل امر میں جمع کا صیغہ ہے، اوتو تم لے آؤ، بصورتن کوئی ایک صورت، تم کوئی ایک صورت لے آؤ، مم مثلی، یہ فاتو بصورتن، فاتو بصورتن کا ہم نے ترجمہ کر لیا ہے، با الگ سے ٹکڑا ہے اور صورتن الگ سے ہے، اور فا اور اوتو یہ ٹوٹل 4 ٹکڑے بنتے ہیں یہ پورے فریز میں، فاتو بصورتن مم مثلی، مم مثلی ہی 3 ٹکڑے کہلائیں گے، من مثلی ہی اس جیسی، تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، ودعو، ودعو یہ واو کا معنی ہے اور اس کے بعد ہے ادعو، ہم نے دا یدعو کا ٹیبل پڑھا تھا، دا یدعو، ادعو، ادعو، ادعو تو پکار، ادعو تم سب پکارو، تم سب بلاؤ، اور تم سب بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، شہداء جو ہے شہید کی جمع آتی ہے شہداء، اور اس کا ترجمہ ایک مددگار بھی اس کا ترجمہ آتا ہے، تو یہاں مانا ہے مددگار، اپنے مددگاروں کو بلا لو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ جو مددگار ہیں ان کو بلا لو، ان کنتم صادقین، ان اگر انشاءاللہ میں ہم نے پڑھا تھا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے، تو کنتم کا جو ترجمہ ہے کانا یکونو کا ٹیبل سے فعل آتا ہے، کانا کانو کنتا کنتو کنتم تم سب ہو صادقین سچے، صادقین جمع کا صیغہ ہے، جمع کا ہے اسم فاعل میں، صادقون اور صادقین، تو آیت کا جو پہلا حصہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، قرآن پاک کے بارے میں شروع میں ہی لا ریبہ کہہ دیا گیا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تاکہ کسی بھی شخص کو یہ نہ شبہ نہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہیں شروع میں نہیں آگے جا کے کہیں شک آ جائے، ایسا نہیں، تو بلکہ شروع میں ہی نفی کر دی گئی، اس کتاب کے اندر بالکل بھی کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو اگر تمہیں شک ہے تو پھر تمہیں چیلنج دیا جاتا ہے کہ تم اپنے تمام مددگاروں کو، تمام گواہوں کو، سب لوگوں کو جتنے کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، اور اس جیسے کو ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو، اور قرآن پاک میں ایک جگہ پر چیلنج آیا ہے کہ تم اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کر دکھاؤ، تو یہ بھی چیلنج ہے۔ دوسرا جملہ ہے نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل السلام کے ذریعے سے قرآن کو نازل کیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، اس سے پہلے آپ
आयात के अंदर तौहीद का जिक्र आया था। तौहीद कहाँ से आई थी? या अय्युहन्नासु उअबुदू रब्बकुम उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, तौहीद का तज़किरा था। और आज की इस आयत के अंदर रिसालत का तज़किरा है। नज़्ज़लना अला अब्दिना, अपने बंदे पर हमने नाज़िल किया। तो ये मोहब्बत का, अल्लाह ताला की मोहब्बत का भी यहाँ पर मालूम होता है कि अल्लाह ने अब्दिना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, इससे सी कोई एक सूरत ही लेकर आ जाओ। सूरत, अच्छा यहाँ पर एक और बात भी है। अगर लफ्ज़ होता है अस्सूरा अलिफ लाम के साथ, तो अलिफ लाम के साथ अस्सूरा जब होता है, इसका मतलब है स्पेसिफिक कोई एक सूरत, मसलन सूरत फातिहा जैसी, सूरत बकरा जैसी, कोई एक सूरत का नाम लिया था, इस सूरत जैसी कोई एक सूरत बनाकर लाओ। लेकिन यहाँ पर बगैर अलिफ लाम के लब लाया गया है, तो इसका मतलब है कोई भी सूरत, कोई भी सूरत इस तरह से बनाकर ले आओ, तो फिर भी तुम्हारा चैलेंज जो है ना वो पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं तुम कर सकते। वदो शुहदाकुम, अल्लाह के राह तमाम मददगारों को बुला लो, और अगर तुम सच्चे हो, अपने इस दावे में सच्चे हो, तुम्हारा दावा क्या है कि कुरान के अंदर शक है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बनाकर लाया है, तुम अगर इसमें शक है तो तुम कोई इसे सूरत बनाकर ले। कुरान का एक जिंदा मौजज़ा है कि जहाँ चूंकि बात कुरान की आई है, कुरान की तरफ से चैलेंज किया गया है, इस तरह से कोई सूरत बनाकर लाओ। तो जिंदा मौजज़ा क्या है कुरान? इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, यहाँ पर आपकी किताब में बयान की गई हैं कि जितने भी साइंसी हकायक पेश किए कुरान पाक ने, वो आज सारे के सारे सच साबित होते हैं। और इसके अलावा कुरान तमाम गलतियों से पाक है। जितनी भी गलतियाँ तमाम अरबी की किताबों में या किसी भी किताब में गलतियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन कुरान ऐसी है जिसमें कोई किताब की गलती नहीं है, बल्कि अरबी कवायद जो है वो कुरान को देख कर बनाए जाते हैं। अरबी कवायद जो बनाए गए हैं, वो कुरान को देख कर बनाए गए हैं, इसी के मुताबिक अरबी कवायद को बनाया गया है, और इसमें किसी ज़बर ज़ेर वगैरह की किस्म की गलती मौजूद नहीं है। फिर अगली बात क्या है कि ये भी एक मौजज़ा है कुरान पाक का कि कोई भी इंसान जब इसको पढ़ता है तो बगैर रुके भी पढ़ सकता है, और इसको याद करने के लिए भी आसानी से याद किया जा सकता है। और इसके बरक्स बाकी जो किताबें हैं उनको आसानी से याद नहीं किया जा सकता, और उसके कोई हाफ़िज़ या याद करने वाले मौजूद नहीं हैं बाकी किताबों के, ये इसके मौजूद हैं। फिर ये कुरान एक मुकम्मल निज़ाम सिखाता है, जिसके अंदर तमाम इबादत का तज़किरा भी है, हुकूक का तज़किरा है, कवानीन, तमाम हर चीज़ों का तज़किरा है। इस हिसाब से कुरान एक ज़िंदा मौजज़ा है, मौजूद है। और ये जब इसकी तिलावत करते हैं तो ये बहुत गहराई में लेकर चला जाता है कुरान पाक आपको, और गहराई में वो बातें बताता है कि जो इंसान शायद सोच भी नहीं सकता होगा। तो पूरी ज़िंदगी का जो ये इहाता कर लेता है, और इससे इंशाअल्लाह इंसान जब इसको पढ़ता है तो उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल जाता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरी पैदा होने का मकसद क्या है, वो अल्लाह ताला की इबादत करना है, सारा उसको वहाँ से पता चलता है। तो 23 साल की मुद्दत में नाज़िल हुआ, लेकिन शुरू से आखिर तक इसकी जो असली शक्ल है वो मौजूद रही है। यानी ये नहीं कि किसी वक़्त में इसका मज़मून और था, किसी वक़्त में इसका मज़मून और था, यानी उसकी किसी जगह पे तज़ाद मौजूद नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं ये कुरान के मौजज़ात से तल्लुक़ रखती हैं। तो और जिस इंसान ने इससे सबसे पहले अमल किया, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तमाम मज़हबी शख्सियात में सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान बन गए। अगर हम भी आज कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो कुरान को उस तर्ज़ पर अमल करें जिस तरह का कुरान चाहता है। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये सारी की सारी बातें कुरान पाक की मौज़ज़ा होने के बारे में हैं। तर्जुमा देखते हैं इस आयत का। और अगर तुम्हें इस कलाम में शक हो जो हमने अपने बंदा पर उतारा, तो उस जैसी एक सूरत ले आओ और बुला लो अपने मददगार अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। असबाब हम एक दफ़ा देखते हैं कि इसके अंदर चैलेंज दिया गया, और दूसरा इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी सबूत है, और इसमें इस बात का भी सबूत है कि अल्लाह ताला ने मोहब्बत का इज़हार फरमाया, और अब दिना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ये आज के असवाक हैं। दुआ हमने क्या करनी है आज की आयत को पढ़ने के बाद, चूँकि ये तमाम आयत जो हम पढ़ते हैं, उनको पढ़कर हमने दुआ करनी है और आइंदा ज़िंदगी का एहतसाब करना है कि क्या अपनी जो ज़िंदगी गुज़र चुकी है, उसमें हमारा रवैया कुरान के साथ कैसा रहा है और आइंदा कैसा होना चाहिए, ये अपनी ज़िंदगी का बयान करना है। और कुरान के ताल्लुक से मेरे ईमान में ज़्यादती फरमा, और ये आप ही की तरफ से है कि अल्लाह ताला कुरान के हवाले से हमारे ईमान के अंदर ज़्यादती फरमाए, और हम कुरान को पढ़ने समझने वाले बन जाएँ, और इसकी रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी को बदलने वाले बन जाएँ। इससे हमने कुरान का जो असल मौजज़ा है, वो हमने कुरान में पढ़ा था। असल मौजज़ा ये है कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाना, ये कुरान का मौजज़ा है कि इसको पढ़ने
کا اثر کیا ہے کہ انسان اس کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکے، اور آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا، جو بھی میں پڑھ رہا ہوں اس کو میں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء میں آیت کے اندر ہے عبدنا، عبد کا معنی ہے بندہ، اور اس کی جماعت ہے عباد۔ دوسرا اسم ہے سورہ، سورہ کہتے ہیں سورت کو کسی بھی، اور اس کی جماعت ہے سورن، بغیر تا کے آئے گا، سورن جمع کا لفظ ہے۔ پھر شہداء، شہداء جمع کا لفظ ہے، اور اس کی شہید، اس کی بات جاتی ہے شہید کا معنی شہید بھی ہے جو اس کا اصل معنی ہے، اور شہید کا معنی گواہ بھی ہے، شہید کا معنی مددگار بھی ہے، تو دونوں تین معنی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ صادقین، صادقون جو ہے صادق اگر ہو لکھا ہو تو جمع صادقون بھی آئے گی، صادقین بھی آئے گی، دونوں طرح سے وارون جانون سے جمع آئے گی، لیکن اگر اسپیسیفک کر دیا جائے صادقن پھر جمع وارون سے آئے گی، اگر صادق کن یا قن ہو تو پھر جمع صادقین آئے گی، جیسے کہ ہم نے مثالوں میں قرآن کے اندر مسلمون وغیرہ کے اندر ہم نے ساری بات پڑھ لی تھی۔ یہ اس کو جمع سالم کہا جاتا ہے۔ افعال میں تین حرفی افعال میں ہے صادق کا یصدق، نصرہ کا باب آتا ہے، صادق کا یصدق، اصدق صادق مصدوق اور صدق، صدق کا اس نے سچ بولا۔ کمزور افعال میں کن تم، کانا یکونو، کن کائن ڈیش اور کون، کالا یکولو کی طرح آتا ہے۔ جب کالا یکولو اس کا یہ کوڈ ہے، اور باب اس کا آتا ہے نون، ہم نے پڑھ لیا تھا نصرہ باب سے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد فاتو، عطا یاتی ہدا یہدی کی طرح ہے، عطا یاتی ہدا یہدی کی طرح ہے، اور ہدا یہدی اس کا کوڈ کہلائے گا، اور باب اس کا آئے گا دورابا۔ عطا یہدی حمزہ تا اور یا، اس حساب سے یہ حمزہ والا فعل بھی ہے اور کمزور فعل بھی ہے، لیکن اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی ڈبل حرف والے افعال میں یا حمزہ والے افعال میں، ہم نے بات کی تھی کہ اس کے اندر کوئی ایک چیز اسپیشل ہوتی ہے، لیکن اس فعل میں دونوں چیزیں اسپیشل ہیں، حمزہ والا ہونا بھی اور یا کمزور ہونا بھی۔ اس کے لیے کوئی ایک آپشن سلیکٹ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حمزہ والا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمزور بھی ہے، دونوں ہی اس کے اندر اسپیشل ہیں۔ عطا یا اتی، عطا وہ آیا، یا اتی ایتی، آتن ماتیون، اتیان، اتیان کا معنی ہے آنا۔ ودعو، دعا یدعو پھر ہم نے پڑھا تھا ناصرہ ینصرو کا پیٹرن ہے، ناصرہ ینصرو سے دعا آتا ہے باب نصرہ سے، اور دال عین واو کمزور حرف ہے، دعا اس نے پکارا، دعا یدعو، ادعو، داعن، مدعون، دعاؤن، مصدر میں دو طرح استعمال ہوتا ہے، دعاؤن بھی مصدر استعمال ہوتا ہے اور دعوتن بھی مصدر استعمال ہوتا ہے، دو طرح سے اس کا مصدر آتا ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، گوز ٹو صفحہ نمبر 3 اشارہ ڈی، یہ تیسرے صفحے کا چوتھا اشارہ ہے۔ گرامر کے حصے میں ہم آج دو ٹیبل سیکھیں گے نئے، خافا اور شاہ، خافا اور شاہ۔ اس کورس میں جتنے بھی ٹیبل ہم نے سیکھنے تھے آج کے اس لیسن میں وہ مکمل ہو جائیں گے، اور نیکسٹ آنے والے جو اسباق ہیں اس میں انہی تمام جو افعال ہیں ان کا اعادہ ہوگا، اور اعادہ ایک نئی طرز پر ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج ہم آخری دو ٹیبل سیکھیں گے، ان کا باب کیا ہوگا آگے جا کر ہمیں پتہ چلے گا۔ اور خافا اور شاہ یہ قرآن پاک میں ریپیٹیشن کے ساتھ 235 ٹائم یوز ہوئے ہیں۔ خافا اور شاہ کا مادہ آپ دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا باب کون سا آئے گا۔ تو کمزور حروف والا جو ایک ہم نے ترتیب سیکھی تھی تمام افعال میں، تمام لیسن کے اندر، تو آج ہم وہ بھی ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ کمزور حروف کون سے ہیں جی؟ واو، یا اور الف، یہ تین کمزور حروف ہیں، اس لیے ان کو کمزور کہا جاتا ہے کہ ان کے جو آوازیں ہیں، ان کے ساؤنڈز ہیں وہ کمزور یا بیمار شخص کی طرح ہوتے ہیں۔ اور کمزور حرف کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ کمزور حرف اگر کسی بھی فعل کے اندر ایک بھی کمزور حرف ہوگا تو سارے کا سارا فعل کمزور فعل کہلائے گا، جیسے وہابا، وعدہ، کالا کی مثال دی گئی تھی۔ اور ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص کوئی اس کا حصہ کوئی جسم کا کمزور ہو، بیمار ہو، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ شخص بیمار ہے، تو پورے شخص کو بیمار یا کمزور کہا جائے گا۔ تین اہم باتیں کمزور افعال کے سلسلے میں، پہلی بات کیا تھی کہ یہ
جو افعال ہیں کمزور والے یہ انہی 4 ابواب سے آئیں گے. 4 ابواب کون سے ہیں؟ فاتحہ، نصارہ، ضربہ اور سمع. انہی 4 ابواب سے جو ہم نے کورس 1 میں پڑھے تھے انہی 4 ابواب سے کمزور افعال بھی آئیں گے. پہلی بات. دوسری کیا ہے؟ دوسری اہم بات ہم نے جو سیکھنی ہے، دوسری اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کمزور حروف جو ہیں یہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے بدل کر آتے ہیں. کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے بدل کر آتے ہیں، یعنی کہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. تیسری اہم بات ہم نے سیکھی تھی کہ کمزور افعال میں ماضی کا جو فعل ہے، پہلا صیغہ جسے ہم کہتے ہیں ماضی کا، اس میں اگر ہمیں الف نظر آ جائے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ الف اصل نہیں ہے. یہ الف واو کی بدلی ہوئی حالت ہے یا پھر یا کی بدلی ہوئی حالت ہے. یعنی اصل میں یہ الف جو تھا واو تھا، یا اصل میں یہ الف یا تھا. اب کہاں پر وہ الف واو ہوگا، کہاں پر وہ الف یا ہوگا، اس کی اگزامپل ہم نے دیکھی ہیں. جیسے واو کی مثال ہے کالا اور دعا. یعنی کالا اور دعا کے اندر جو الف ہے یہ اصل میں واو ہے، چونکہ کالا اصل میں تھا قوالا اور دعا اصل میں دعاوا تھا. تو اس کا مادہ کیا ہے؟ قالا کا مادہ قاف واو لام ہے، دعا کا مادہ دال عین واو ہے. اس طرح یا کی مثال ہم نے پڑھی تھی قادا اور زادہ. اس میں جو الف نظر آ رہا ہے ماضی کے پہلے صیغے میں یہ اصل میں یا تھا. جیسے اور ہمیں یہ پتہ چلے گا عام طور پر مضارع کے پہلے صیغے میں. آج کے اس لیسن میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ والا چیلنج ہمارے لیے بہت اہم ہوگا. اور اس چیلنج کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ آپ نے ٹیبل جب ہم پڑھیں گے تو آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں پر آپ کو اصل پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ماضی کے پہلے صیغے میں الف ہے یہ اصل میں واو تھا یا تھا. تو اب تک جو افعال ہم نے پڑھے ہیں اس میں تو ہمیں عام طور پر مضارع کے پہلے صیغے میں پتہ چل جاتا ہے. جیسے قالا سے یقولو، دعا سے یدعو، قادا سے یقیدو، زادہ سے یزیدو ہوا تھا. اور ایک اہم بات یہ بھی آخر میں ہے کہ کمزور فعل کے شروع میں الف نہیں آتا، شروع میں الف نہیں آتا ہے، یہ بھی اہم بات ہے. تو یہ الف کے بارے میں ہم نے جو کمزور افعال کی باتیں تھیں وہ ہم نے سیکھی ہیں الحمدللہ. تو اب ہم چلیں گے اپنے ٹیبل کی طرف. تو یہ ایک پوئم تھی، اس کو ہم نے ایک دفعہ دوبارہ سے یاد کرنا ہے تاکہ یہ افعال جو اب تک پڑھ لیے ہیں تو کسی ٹو میں پڑھے جانے والے افعال اب مکمل ہونے والے ہیں. تو اس پوئم کے ذریعے سے ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. اور اچھا گمان رکھو، ظنہ، ورنہ بٹک جاؤ گے، ضلہ. تو یہ افعال ہم نے سیکھ لیے. آج کا جو فعل ہے ہمارے پاس ہے خافا. خافا وہ ڈرا، خافا وہ ڈرا. فلا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا. تو یہ ایک ریفرنس کے طور پر جملہ ہے. خافا وہ ڈرا، اس میں کمزور حرف الف نظر آ رہا ہے ہمیں ماضی کے پہلے صیغے میں. اب ہم نے غور کرنا ہے اس پورے ٹیبل میں، جب بھی ہم پڑھ لیں گے پورا ٹیبل تو یہ الف اصل میں کیا تھا، واو تھا یا تھا، یہ ہمیں کہاں پتہ چلتا ہے. اس لیے ہمارے لیے آج کے سبق میں چیلنج ہوگا. خافا وہ ڈرا، ماضی کا صیغہ کیا ہے؟ خافا وہ ڈرا. خافو وہ سب ڈرے. خفتا آپ ڈرے. خفتو میں ڈرا. خفتم آپ سب ڈرے. خفنا ہم سب ڈرے. دوبارہ کرتے ہیں، خافا، خافو، خفتا، خفتو، خفتم، خفنا. خافا، خافو، خفتا، خفتو، خفتم، خفنا. یہ خافا شروع میں آ گیا ہے اور باقی تا تو تم نا کا اضافہ جیسے کہ عام ماضی کے صیغوں میں ہوتا ہے یہاں پر بھی ہے. تو آگے اس کو عربی بول چال میں سیکھتے ہیں. حل خافا، حل خافا کیا وہ ڈرا، حل خافا کیا وہ ڈرا. تو اس کے لیے ہم اگر ہم نیگیٹو دیں گے تو ما خافا، اگر ہم پوزیٹیو آنسر دیتے ہیں تو نام خافا، جی ہاں وہ ڈرا، جی ہاں وہ ڈرا. نام خافا، حل خافا وہ ڈرا، نام خافا جی ہاں وہ ڈرا. تو حل خافو کیا وہ سب ڈرے، کیا وہ سب ڈرے. تو جواب میں نام خافو جی ہاں وہ سب ڈرے، جی ہاں وہ سب ڈرے. کسی کے بارے میں ہم نے بات کی تو سیم ہی آنسر آیا تھا، صرف نام لگا دیا ہم نے.
اور جب ہم اپنے بارے میں بات کریں گے حل خفتہ، کیا آپ ڈرے، کیا آپ ڈرے، خفتہ، تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ تا کا جواب تو سے آئے گا نام، نام خفتو، جی ہاں میں ڈرا، جی ہاں میں ڈرا۔ حل خفتم، کیا آپ سب ڈرے، تو تم کا جواب نا سے آئے گا نام خفنا، نام خفنا۔ حل خفتہ، نام خفتو، حل خفتم، نام خفنا۔ ساتھ ساتھ اگر ہم اشارے کرتے جائیں گے تو ہمیں یہ تمام ٹیبل اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں گے۔ اشارے بھی بہت ضروری ہیں اور یہ پورے ٹیبل کا ترجمہ بھی سیکھنا ضروری ہے اور الفاظ کو یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ تو تین اہم باتیں جو ہیں وہ ہم نے ہر ٹیبل میں ذہن میں رکھنی ہے کہ ٹیبل کے الفاظ بھی یاد ہوں، ترجمہ بھی یاد ہو اور اس کے اشارے بھی اچھی طرح سے آتے ہوں۔ اس کی پریکٹس ہم نے کرتے رہنا ہے، کلاس کے دوران بھی کریں اور کلاس کے بعد بھی کرتے رہا کریں۔ الحمدللہ ماضی کو ہم نے سیکھ لیا ہے، خافا وہ ڈرا۔ اب آئیے اس کے مضارع سیکھتے ہیں۔ تو خافا چار میں سے کوئی ایک سٹائل پر آئے گا، کیونکہ چار میں سے کون سے سٹائل ہیں؟ فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سامین، چاروں میں سے کسی ایک سٹائل پر اس نے آنا ہے۔ تو فاتحہ یفتح سے اگر ہوتا ہے تو آئے گا خافا یخافو، خافا یخافو آئے گا۔ اور اگر ناصرہ کا باب سے ہو تو خافا یخوفو آئے گا۔ اگر اس کو ہم ضربہ سے بنائیں تو یہ ہوگا خافا یخیفو، تین ہو گئے۔ اور چوتھا اگر سامعہ سے ہو تو پھر بھی خافا یخافو آئے گا۔ بظاہر فاتحہ اور سامعہ سے ایک ہی طرح کا ساؤنڈ لگ رہا ہے ہمیں، لیکن اصل میں اس میں کچھ چینجنگ ہے۔ اصل میں اس میں کیا چینجنگ ہے؟ وہ چینجنگ کیا ہے وہ ابھی ہم بات کرتے ہیں اس پہ۔ تو درمیان میں نصرہ اور ضربہ والے مختلف ہیں، لیکن فاتحہ اور سامعہ والے سیم ہی لگ رہے ہیں ساؤنڈ کے اعتبار سے۔ اب ہمیں کون بتائے گا، کون یہاں پر ڈیسیژن کس کا ہوگا فائنل کہ یہ کس باب پر ہے؟ ظاہر بات ہے اہل زبان ہی اس میں بہتر ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں اور ہمیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کس باب پر اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو ہم وہ کہتے ہیں ہم اس کو یوز کرتے ہیں سامعہ باب سے۔ کیوں کہ خافہ اصل میں کیا تھا؟ خابیفہ تھا۔ خافہ اصل میں کیا تھا؟ خابیفہ، ٹھیک ہے۔ تو خاویفہ تھا، تو خاویفہ کا جو ساؤنڈ ہے وہ سامعہ سے میچ کرتا ہے، تو اس لیے خافہ باب سامعہ سے ہوگا۔ تو یہ کلیئر ہوگی بات کہ خافہ کس باب سے ہے؟ باب سامعہ سے ہے۔ تو سامعہ باب کلیئر ہو گیا، ایک فیصلہ ہو گیا۔ اب اس کا مضارع سیکھتے ہیں۔ مضارع ہے یخافو، خافہ یخافو، یخافو وہ ڈرتا ہے، یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں، تخافو آپ ڈرتے ہو، اخافو میں ڈرتا ہوں، تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں، نخافو ہم سب ڈرتے ہیں۔ دوبارہ کیجئے، یخافو، یخافونا، تخافو، اخافو، تخافونا، نخافو۔ پھر مضارع ہو گیا۔ مضارع میں اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہمارے لیے جو چیلنج تھا کہ خافہ کے اندر جو الف آیا ہے وہ مضارع میں بھی ہمیں الف ہی نظر آ رہا ہے، مضارع میں وہ چینج نہیں ہوا۔ تو اب یہ چیلنج تو ہوگا کہ کہاں جا کر پر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ الف اصل میں کیا تھا، واو ہے یا یا ہے؟ آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ اور بھی ٹیبل کا حصہ بھی رہتا ہے، فعل امر نہیں وغیرہ، اس میں دیکھیں گے کہیں وہاں شاید نظر آ جائے۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ مضارع کی عربی بول چال کرتے ہیں، حل یخاف اللہ، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ حل کیا، یخاف وہ ڈرتا ہے، اللہ اللہ سے، کیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ اس کا یہ جملہ ہے، اس کا ترجمہ ہے حل یخاف اللہ، کیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ نعم یخاف اللہ، نعم یخاف اللہ، جی ہاں وہ اللہ سے ڈرتا ہے، نعم یخاف اللہ، جی ہاں وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حل یخافون اللہ، کیا وہ سب ڈرتے ہیں اللہ سے؟ کیا وہ سب اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو ہم کسی کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں گے، ہم نام کے ساتھ آنسر دیں گے، نام یخافون اللہ، جی ہاں وہ سب اللہ سے ڈرتے ہیں، جی ہاں وہ سب اللہ سے ڈرتے ہیں، نام یخافون اللہ، جی ہاں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کوئی اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا ہے، دل کی جو کیفیت ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر، لیکن اس کے کچھ اعمال سے ہم جج کر سکتے ہیں کہ واقعی اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے یا خوف ہے یا نہیں ہے۔ اس کے اعمال اگر ایسے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے اعمال ہیں تو نیک اعمال کر رہا ہوگا، اگر اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے تو وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہوگا،
وہ ظلم و جبر کر رہا ہوگا، وہ گناہ کر رہا ہوگا تو اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا. تو یہ اس سے ظاہری جو اعمال ہے اس سے بھی ہم تھوڑا سا جج کر سکتے ہیں. التخاف اللہ، کیا آپ اللہ سے ڈرتے ہو؟ کیا آپ اللہ سے ڈرتے ہو؟ تخافو، نعم اخاف اللہ، جی ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نعم اخاف اللہ، جی ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو جو آپ نام کے ساتھ آ گیا اخافو، اور جب جمع کا سیکھا حل تخافون اللہ، تخافون کیا آپ سب ڈرتے ہو اللہ سے؟ کیا آپ سب اللہ سے ڈرتے ہو؟ تو تخافون کا جواب آ جائے گا نخافو، نعم نخاف اللہ، جی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ جب پہلے جو لائن ہے دو، اس کے اندر ہم کسی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو سیم ہی آنسر آتا ہے، صرف نام کا اضافہ کیا. اور باقی جب ہم آپس میں ڈسکشن شروع کرتے ہیں تو اس میں جواب چینج ہوتا ہے. تھوڑا سا تخافو کا جواب اخافو سے آ جائے گا، تخافون کا جواب نخافو سے آ جائے گا. تو یہ ہم نے الحمدللہ ماضی کے بعد مضارع بھی کلیئر کیا. اور آپ امر کیسے بنائیں گے؟ امر ہے خافا یخافو. خافا، خافا یخافو جب ہوتا ہے تو یہ ماضی بھی ہو گیا اور مضارع بھی. خافا یخافو مضارع ہو گیا. تو مضارع میں سے جو یخافو کے بعد ہے تخافو، جو انتا والا سیگا ہے اس سے بنتا ہے فعل امر. انتا والے سیگے سے جب فعل امر ہم بنائیں گے تو دو ہی باتیں ہیں، دو ہی کام اس میں کرنے ہیں تخافو میں. ایک ہے اس کی مضارع کی علامت کو گرائیں گے. اس کے اندر تخافو میں تا مضارع کی علامت ہے، اس کو جب ہم گرا دیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے تو کیا رہ جائے گا؟ آخر کو ساکن جب کریں گے، آخر پہ پیش تھا تو اس کو ساکن کیا تو یہ رہ جائے گا خاف. کیا رہ جائے گا؟ خاف. اب خاف جو ہے اس میں دیکھا رہا تو الف بھی ساکن ہے اور فا بھی ساکن ہے. تو دو ساکن یہاں جمع ہو گئے ہیں. الف بھی ساکن ہے دو اور فا بھی ساکن ہو گیا. تو دو ساکن جب جمع ہوتے ہیں تو عربی کے اندر یہ رول ہے کہ دو ساکن جمع ہوں تو ایک کو گرا دیتے ہیں، ایک کو گرا دیتے ہیں. یہاں پر ایک کو ہم نے گرا دیا تو گرنے کے لیے ظاہری بات ہے جو کمزور ہوگا وہی گرے گا، جو طاقتور ہے وہ تو نہیں گرتا. تو کمزور میں کون سا کمزور تھا؟ الف درمیان میں کمزور حرف تھا تو وہ غائب ہو گیا. اور پھر امر کیا بچ گیا پیچھے؟ خف. پھر امر ہے خف، تو ڈر. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پھر مضارع سے بنایا، تا کو گرا دیا، آخر کو ساکن کر دیا تو خاف رہ گیا. اور دو ساکن جمع ہوئے اور ایک ساکن کو گرانا پڑے گا، اور گرنے کے لیے پھر کمزور گرتا ہے، طاقتور نہیں گرتا ہے، اس لیے خف ہو گیا پھر امر. خف کا معنی تو ڈر. خف تو ڈر، خافو تم سب ڈرو، لا تخف تو مت ڈر، لا تخافو تم سب مت ڈرو. خف جب فعل امر ہے تو خف کے بعد غلطی اگر آپ کرتے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس میں غلطی کرتے ہیں. خف جب فعل امر ہوتا ہے اس کو ایسے لکھتے ہیں، اور خف کے بعد جب جمع اس کی بناتے ہیں تو ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں خفو. یاد رکھیں یہ خفو نہیں ہے، یہ الف کے ساتھ آئے گا خافو. ٹھیک ہے. یہ والا جو ہے اس طرح اب لکھنا یہ غلط ہوگا اور یہ درست ہوگا خافو. الحمدللہ ماضی کے بعد پھر مضارع پھر امر بھی ہو گیا. اب اس کا ہے خائفن. خائفن ڈرنے والا، خائفن ڈرنے والا. اور ڈیش کا منع ہے اس کا کوئی اسم فول استعمال نہیں ہوتا. اور خوفن مستر ہے. خوفن کیا ہے؟ مستر اس کا آتا ہے. الحمدللہ. آئیے مونس کا سیکھتے ہیں. اس کا تھا مذکر تھا خافا، وہ ڈرا، تو صرف تا ساکن کا اضافہ ہم کریں گے خافت، وہ اور ڈری. ہی یا خافت وہ عورت ڈری. بائیں ہاتھ سے جب اشارہ کرتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے یہ مونس کا فعل ہے. تو تخافو انت ہے، انت تخافو، اور ہیا تخافو ہے جو بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں. پورا ٹیبل دہراتے ہیں ایک دفعہ. خافا، پورا ٹیبل کریں. خافا، خافو، خفتا، خفتو، خفتم، خفنا. یخافو، یخافون، تخافو، اخافو، تخافون، نخافو. فعل امر ہے خف، خافو، لا تخف، لا تخافو، خائفن ڈیش خوفن. خوفن کا معنی ہے ڈرنا. تو یہ پورا ٹیبل ہے. اس کے بعد 6 چابیاں اس کی کرتے ہیں. خافا، یخافو، خف،
खाइफुन डैश खौफुन, दोबारा करें, खाफा या खाफू, खफ, खाइफुन डैश खौफुन। तो ये 6 चाबियां हुई। फ़िल मुज़ारे के अंदर 3 इस्म की चाबियां और 3 फ़ेल की चाबियां हैं। और खाफा के बाद है, खाफा की तरह एक टेबल आता है शाह। खाफा के बाद क्या आता है? शाह। शाह का टेबल हम सीखेंगे अभी। तो एक क्वेश्चन अभी बाकी है, इसका आपने आखिर में इसका जवाब देना है। ये जो खाफा का पूरा टेबल हमने सीखा, इसमें गौर करना है आपने। ये खाफा के अंदर ये जो माजी के अंदर पहला सीखा था, इसमें जो अलिफ है ये असल में क्या था? वाव है असल में या है? ये आपसे क्वेश्चन है, आपने लेसन के एंड पर इसका जवाब देना। शाह दूसरा टेबल हम सीखेंगे आज का, जो खाफा की तरह ही शाह है। शाह खाफा की तरह है, यानी कि जैसे खाफा बाब सामिया से आता है, तो शाह भी बाब सामिया से आता है। शाह भी बाब सामिया से आता है। ये अलग बात है कि शाह का जो मादा है, इसमें 2 तरह की 2 कैटेगरीज़ आती हैं। इसमें हमज़ा वाला भी है और कमज़ोर भी है। इसमें हमज़ा भी है और कमज़ोर, हम यानी कि अलिफ कमज़ोर हर्फ है और हमज़ा भी है। शाह उसने चाहा, शाह उसने चाहा। इंशाअल्लाह इसका हमने रेफरेंस जुमला याद किया था। इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इंशाअल्लाह, ठीक है जी। तो इसका माज़ी सीखेंगे, माज़ी है शाह का। शाह उसने चाहा। शाह उसने चाहा, शाह उसने चाहा, शाऊ उन सब ने चाहा, शिअता आपने चाहा, शिअतु मैंने चाहा, शिअतुम आप सब ने चाहा, शिअना हम सब ने चाहा। माज़ी के अंदर ये जो पहले 2 के बाद जो आखिरी 4 सीगे नज़र आ रहे हैं, इसमें अंदर जो हमज़ा है, शीन और ता के दरमियान जो हमज़ा नज़र आ रहा है, इस हमज़ा को झटका देकर पढ़ना है। शिअता, शिअता, शिअतु, शिअतुम, शिअना। हमज़ा को वाइब्रेट करके पढ़ना है, थोड़ा-सा झटका देकर पढ़ना है। शिअता, शिअतु, शिअतुम, शिअना। शाआ, शाऊ, शिअता, शिअतु, शिअतुम, शिअना। अब यहाँ पर एक और चैलेंज भी होगा, जैसे ख़ाफ़ा में था, शाआ में भी अलिफ नज़र आ रहा है, तो ये अलिफ असल में क्या था? वाव है या है? ये भी याद करना है आपने, ये भी एक चैलेंज होगा। इसका भी आंसर आखिर में। तो इसको माज़ी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। हल शाआ, क्या उसने चाहा? नाम शाआ, जी हाँ उसने चाहा। ये किसी के बारे में बात कर रहे हैं। हल शाऊ, क्या उन सब ने चाहा? नाम शाऊ, जी हाँ उन सब ने चाहा। हल शिअता, हल शिअता, क्या आपने चाहा? नाम शिअतु, जी हाँ मैंने चाहा। तो ता का जवाब तू से आ जाएगा। और जमा के लिए जो सवाल किया जाता है, हल शिअतुम, क्या आप सबने चाहा? नाम शिअना, जी हाँ हम सब ने चाहा। तो दोबारा इसको कर लेते हैं। पहले 2 तो बिल्कुल ही सेम है, उसमें नाम का इज़ाफ़ा किया गया, उसके बाद जो आखिरी 2 हैं, ता का जवाब तू से आएगा। शिअता, शिअतु, शिअतुम, शिअना। शिअता, शिअतु, शिअतुम, शिअना। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया फ़िल माज़ी। तो अरबी बोलचाल में हमने प्रैक्टिस कर ली इसकी। और अरबी बोलचाल में हम इसको और ज़रा अच्छा सीखने के लिए एक इस्म साथ मिलाते हैं, खैरन। खैर का मतलब भलाई, अच्छी बात। हल शाअ खैरन, हल शाअ खैरन, क्या उसने भलाई चाही? क्या उसने भलाई चाही? कि खैर चाहिए उसने? नाम शाअ खैरन, यानी उसने खैर माँगी है, खैर चाहिए उसने, नाम शाअ खैरन। और हल शाऊ खैरन, तो शाऊ खैरन इसमें सेम ही आंसर आ जाएगा, नाम शाऊ खैरन। तो ये किसी के बारे में बात हुई। फिर हम आपस में जब बात करते हैं, हल शिअता खैरन, क्या आपने खैर चाही? नाम शिअतु खैरन, जी हाँ मैंने खैर चाही। हल शिअतुम खैरन, क्या आप सबने खैर चाही? नाम शिअना खैरन, जी हाँ हम सब ने खैर चाही। तो ये एक इसम सब जब साथ मिलाया तो हमें ये पूरा जुमला बन गया और इसका माना अच्छी तरह से समझ आ गया कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं खैर चाहता हूँ, मैं भलाई चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। माज़ी के बाद अब हम सीखेंगे मुज़ारे। मुज़ारे का सीगा क्या है? मुज़ारे है यशाउ। शाअ उसने चाहा,
यशाउ वो चाहता है, यशाउ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं, तशाउ आप चाहते हैं, अशाउ मैं चाहता हूँ, तशाऊना आप सब चाहते हैं, नशाउ हम सब चाहते हैं। यशाउ यशाऊना, तशाउ अशाउ तशाऊना नशाउ। दोबारा करते हैं, यशाउ यशाऊना तशाउ अशाउ तशाऊना नशाउ। ठीक है जी। तो ये हो गया फ़िल माज़ी के बाद फ़िल मुज़ारे भी। और फ़िल मुज़ारे को अरबी बोलचाल में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसकी शिटाबें सीखते हैं। बाकी हिस्सा हमने नहीं सीखा है क्योंकि शाअ का माज़ी और मुज़ारे ही इस्तेमाल होता है और अगला हिस्सा हमने नहीं सीखा, लेकिन चाबी के तौर पर हम 6 चाबियाँ सीख लेते हैं इसकी। शाअ 6 चाबियाँ में शाअ माज़ी क्या है? शाअ, यशाउ, शाअ फिर नंबर क्या आता है? शअ, शाइन, शाइन इस्म फ़ाइल है, शाइन चाहने वाला, मशीउन जिसे चाहा गया और मशीअतुन का माना है चाहना। मशीअतुन का माना क्या है? चाहना। दोबारा करते हैं 6 चाबियाँ, शाअ, यशाउ, शअ, शाइन, मशीउन, मशीअतुन। तो ये 6 चाबियाँ हैं शाह फ़ेल की, जिसका सिर्फ़ हमने पूरा टेबल माज़ी और मुज़ारे का सीखा है और बाकी 6 चाबियाँ सीखी हैं हमने। और चूँकि इस्तेमाल ही यही होता है इसलिए हमने सिर्फ़ माज़ी और मुज़ारे सीखा। आइए वर्ब बुक में कुछ क्वेश्चन है शाह का टेबल को लेकर। शाह का हमने जो टेबल सीखा है इसमें है, पहला सवाल दिया गया है अरबी बनाएँ, आप सब चाहते हैं भलाई। शाह वो चाहता है, शाऊ वो सब चाहते हैं, शिअता आप चाहते हो, शिअतु मैं चाहता हूँ, शिअतुम आप सब चाहते हैं। आप सब ने चाहा, शिअतुम तो आप सब चाहा, तो इसमें जब मुज़ारे आएगा यशाउ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं, तशाउ आप चाहते हो, अशाउ मैं चाहता हूँ, तशाऊना आप सब चाहते हैं। तो तशाऊना आप सब चाहते हैं, इसके लिए आप लिखेंगे तशाऊना, तशाऊना, हमज़ा पहले आ जाएगा, तशाऊना। भलाई का माना है खैर, आप सब भलाई चाहते हैं। दूसरा जुमला उर्दू में दूसरा सवाल है उर्दू में तर्जुमा करें, इंशाअल्लाह अगर चाहा अल्लाह ने, इंशाअल्लाह अगर चाहा अल्लाह ने। अरबी में नहीं हल यशाऊन खैरन, क्या वो सब भलाई चाहते हैं? तो इसका जवाब क्या आना चाहिए? नाम के साथ, नाम यशाऊन खैरन, तो यहाँ आंसर नाम के साथ आएगा। नाम यशा, जी हाँ, वो भलाई चाहते हैं। यहाँ ये आना चाहिए था हाँ में जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह, शाह के साथ हमने ये 6 किताबें सीखी और उसके वर्कबुक के सवाल भी हमने सीख लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा भी मुकम्मल हुआ और आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फिराने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।